अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि वो अपनी क़यादत और जमात के इमा पर ही ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह कुछ अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को एक दूसरे से मुज़ाकरात करने की बात कर रहे हैं। अब उनका ये मौक़िफ़ इसलिए भी ज़्यादा अहम हो गया है कि राना सनाउल्लाह न सिर्फ हुकूमती सेटअप का हिस्सा बन चुके हैं, बल्कि ये इंकिशाफ भी कर रहे हैं कि उनकी इस सोच को उनकी जमात की क़यादत की हिमायत भी हासिल है। राना सनाउल्लाह ने इस बात की भी तरदीद की कि वो किसी के कहने पर ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह के मुताबिक सबसे पहले सियासतदान आपस में सर जोड़ कर बैठे, बाद में इदारों की बात आएगी। उन्होंने दावा किया कि इस बारे में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का भी मौक़िफ़ एक ही है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी अवाम का मसला है। अगर सियासतदान आपस में बात नहीं करेंगे तो ये मसाइल कैसे हल होंगे? एक तरफ अगर मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों की सोच ये है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने फिर वाज़ेह किया है कि पीटीआई राना सनाउल्लाह की ग्रैंड डायलॉग की पेशकश को मुस्तरद करती है। बातचीत सिर्फ उन्हीं से होगी जो ताकत का मंबा है। रऊफ हसन कह रहे हैं कि जिनसे बातचीत करना चाहते हैं उनकी तरफ से कोई इनकार नहीं, इनकार इकरार में बदल जाता है और बिल्कुल बदलेगा। एक तरफ पीटीआई तर्जुमान इनकार को इकरार में बदलने की बात कर रहे हैं, मगर इनकार इकरार में कैसे बदले जब अस्करी क़यादत 9 मई का 1 साल होने पर फिर अपनी सोच भरपूर तौर वाज़ेह कर चुकी है। दूसरी तरफ आज ही पीटीआई के चेयरमैन गौहर खान ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि चेयरमैन पीटीआई ने मुतालिबा किया है कि जिस तरह उनको गिरफ्तार किया गया उस पर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, बजाय इसके कि वो किसी वाक़े पर माफ़ी मांगे। बानी पीटीआई के इस मुतालबे पर इस वजाहत की ज़रूरत नहीं कि उनका मुखातिब कौन है। ये सारी सूरत हाल बहुत से अहम सवालात को जन्म दे रही है। जैसे एक तरफ मुल्क की बड़ी सियासी जमातें पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत क्यों दे रही हैं जब पीटीआई बार बार इस पेशकश को मुस्तरद कर रही है। इसी तरह सवाल ये भी अहम है कि पीटीआई जहां ताकत का मंबा करार दे रही है, उनसे मुज़ाकरात के लिए अपने मौक़िफ़ में लचक लाने के बजाय अपने लहजे में मजीद तलखी क्यों ला रही है। इन्हीं दोनों क्यों के पीछे क्या छुपा है, यही पैनल से जानने की कोशिश करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अफसार आलम और ज़ैगम खान। आप चारों के लिए प्रोग्राम का पहला सवाल। मौजूदा सियासी सूरत हाल, सबका मौक़िफ़ सबके सामने, क्या ग्रैंड डायलॉग मुमकिन हो पाएगा? हसन निसार साहब, सभी इस बात पर गुफ्तगू करते हैं, राय देते हैं कि मामलात का हल, तनाज़े का हल बातचीत और मुज़ाकरात में है। अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन और जैसे स्टेटमेंट से आपके सामने रखे, आपको लगता है कि डायलॉग की तरफ जाया जा सकता है? अगर हल यही है तो क्या पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए इम्कानात मौजूद हैं कि बैठ जाए और इस तरफ बढ़ जाए? देखें, पहली बात यह है मैं वो मैथमेटिकल किस्म का जितना मेरा जहन नहीं है, मैं एक कसूली बात करता हूँ, तारीखी बात करता हूँ, जितनी कहें शहादतें पेश कर देता हूँ। ग्रैंड डायलॉग या तो ग्रैंड लोगों के दरमियान होता है, ये जहन में रखना, ग्रैंड का एक मतलब है, या किसी ग्रैंड ट्रेजेडी के बाद, अब मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, जिन हालात में बैठना पड़ता है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, पीछे जाएं, मैं ज़्यादा मिसालें नहीं दूंगा वरना मुक्ति नहीं। अमीर तैमूर ने भी बायज़ीद यलदरम को मकालमाती किस्म की सफारत भेजी। जवाब ऐसा था, मैं बयान नहीं कर सकता। ठीक है, एक बात ज़हन में रखें, बायज़ीद यलदरम एक ऐसा आदमी था ऑटोमन्स का जिसने कभी शिकस्त नहीं देखी थी। He was never defeated। दूसरी तरफ अमीर तैमूर एक ऐसा आदमी था जिसके बारे में हेरल्ड लैम लिखता है द अर्थ शेकर। ठीक है, दोनों बातें ठीक। तो अच्छा, ये फॉल ऑफ ढाका या इस तरह के वाकयात के बाद तो फिर वो और तरह की सूरत होती है। नतीजा उसका क्या निकला था? अमीर तैमूर का और उसका ऑटोमन एम्पायर का सुकूत, चंद साल सुकूत। हमारे यहां भी रौला असूलों का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सबको सब कुछ पता है। ये तो बड़े दाना लोग हैं, हुक्मरान है तो फलां तो सियासतदान। ये तो आम आदमी से पूछ लो, पता है अपने मसाइल का सब कुछ।
सो रौला असूलों का कम बनाओं का ज्यादा हो, ये मसला। दूसरी बात, मकालमा होगा जरूर, ये भी लिख के रख लें, लेकिन किन हालात में, किस कीमत पर, ये मैं नहीं जानता। इसके लिए को वली अल्लाह चाहिए। हसन साहब एक कमेंट कीजिएगा, ये जो हुकूमत की तरफ से बड़ा जोर है, जो सियासी जमातें बैठी हैं कि आए आए बात करें, बार बार कह रहे हैं, वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि चलें बानी पीटीआई की रिहाई, जो राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट एक इंटरव्यू में, वहां तक की बात करते हैं। वो कुछ आने वाले दिनों को सोचकर या पीटीआई की कमजोर पोजीशन देखकर एक एज लेना चाह रहे हैं? लगता क्या है, इसके पीछे क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं, ये एम ही एक ढकोसला है। काउडू छलांगे मार रहा है कि मेरी आलम चन्ना से गुफ्तगू। क्या है इनकी औकात? हुकूमत कौन लोग हैं? हुकूमत है इस वक्त। वो हुकूमत है, और हुकूमत के याद रखें, हुकूमत होती है, इनके पल्ले क्या है, इनकी औकात क्या है, इनका इमेज क्या है, इनकी पसंदीदगी, इनकी कबूलियत कितनी है? यार लेट्स फेस इट, हुकूमत तो फिर ब्रिटिशर्स की भी रही है, मगर रास्ते तो सर हुकूमत ही बनाया करती है ना। हमेशा जिम्मेदारी हुकूमत पर ज्यादा डाली जाती है जब भी ऐसा कोई मामला हो, मामला हल ना हो रहे हो। चलें फिर आप करके देख लें। ठीक है, माशाल्लाह, दुरुस्त है। शहजाद साहब, ओके शहजाद साहब, हैप्पीएस्ट पर्सन। ठीक है शहजाद साहब, 9 मई का 1 साल हो गया। अस्करी क़यादत की तरफ से भी, आर्मी चीफ ने भी खुलकर मौक़िफ़ रखा सामने। अब वहां से एक ही बात दोहराई जा रही है, ताकत के मंबे से मुज़ाकरात की ख्वाहिश कहा जाए या हसरत कहा जाए, बल्कि अब तो ये भी कह दिया कि हम क्यों माफी मांगे दूसरे, मुतालबा ये कर दिया गया है। लहजे क्यों इतने तल्ख हैं? क्या पीटीआई को इसमें कामयाबी का कोई इम्कान नजर आता है? अभी इससे भी आगे उनको कोई दबाव डालना है? जरा थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि क्या इन दोनों के बीच में अगर कोई मुज़ाकरात होते हैं या किसी किस्म का फाहम व तफहीम होती है तो किस बुनियाद पे होगी, और अगर उस किस्म की कोई चीज हो भी जाती है तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। यानी जहाँ आपके मुल्क के हर तरफ, चारों तरफ एक आलूदगी का माहौल है, एक ऐसा माहौल है जो कि जिसने उलझाया हुआ हर चीज को, तो सिर्फ दो फरीकों के बीच में जो डायलॉग है, जो बातचीत है, वो कैसे मामले को हल करेगी। अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है, अपने तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, मुझे ये मानना पड़ता है और कहना पड़ता है कि हम एस्टैब्लिशमेंट भी अब एक फरीक बन चुकी है, जो कि कभी भी नहीं होना चाहिए था, कभी भी नहीं होना चाहिए था। ये मामलात सिर्फ उन लोगों के बीच में जो कि सियासी कुव्वतें हैं, जो कि माशरे के अंदर बाकी लोग हैं, इनके बीच में गुफ्तगू होनी चाहिए थी, इनके मामलात को देखा जाना चाहिए था। बार सूरत अब मामलात उस नहज पे पहुंच गए जहां पर कहा जा रहा है कि हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट से तो किसी मुल्क की कोई सियासत को बात नहीं करनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव का एक झेली इदारा है। तो पहली बात तो ये होगी, लेकिन उसको छोड़े, जो हमारे हकायक हैं वो अपनी जगह पे ज़मीनी हकायक मौजूद हैं और मैं उन्हीं के बीच में रह के, अच्छा ये हालात का जबर इनको बदलेगा, हालात का जबर किसी तरफ लेके जाएगा। ये मैं नहीं कहता ग्रैंड डायलॉग होगा, ग्रैंड डायलॉग का क्या मतलब है कोई समझ नहीं आती। इन सब का अपना अपना हिसार टूटेगा, जो हिसार बांध रखा है इन सब का हिसार टूटेगा। उसको अनाग कह लीजिए, उसको हिसार कह लीजिए। ये सब जो अपने अपने जोम में मुब्तला है ना इस वक्त, जहां जहां पे बैठे हैं, चाहे वो सियासी हैं, चाहे वो गैर सियासी हैं, चाहे वो किसी माशरे का बड़ा कोई फरीक है, कोई कहीं है। सबसे पहले तो ये बात कर लीजिए, मोदी ने कहा है कि अभी तक 10 साल मैंने सिर्फ आप लोगों को, हिंदुस्तानियों को बोला, मैंने सिर्फ आपको एपेटाइजर दिया है, एपेटाइजर अभी तक चखा आपने, मेन कोर्स अगले 5 साल में आएगा। भाई वो मेन कोर्स क्या होगा? इस एपेटाइजर के अंदर कश्मीर चला गया उनके पास, उन्होंने हमारे ऊपर हमले की कोशिश की, जो फिजिकल हमला हुआ अब हवाई जहाजों के साथ, उसका जवाब भी दिया गया बेशक। तो मुझे नहीं पता कि अब मेन कोर्स के अंदर क्या शामिल है। अब मैं उसको कश्मीर के साथ, आजाद कश्मीर के अंदर मामलात के साथ मिलाता हूं तो मुझे परेशानी होती है कि उसका मेन कोर्स का क्या मतलब है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो करवा रहा है वहां पे, लेकिन हम इतने नालायक हैं कि हम सब कुछ होने दे रहे हैं, और फिर तो ये हालात किस तरफ जाएंगे? क्या ग्रैंड डायलॉग की गुंजाइश रह भी जाएगी या नहीं रह जाएगी? आपके मुल्क में साहूकार कोई आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, कोई आपका सरमायाकार आपके मुल्क में आता नहीं है, आलूदा होने से सब बचते हैं, कहते हैं ऐसी टॉक्सिसिटी से हम करीब भी नहीं आएंगे। ये क्या माहौल है? ये किस आपके लोग जो आपको पैसा जिन्होंने देना है वो आपसे बात करने के लिए, वो आपको बार बार समझा रहे हैं खुदा का वास्ता है अपने मामलात को दुरुस्त करो। हम $8 अरब आपके हाथ में नहीं पकड़ा सकते, हमें आपके ऊपर यकीन नहीं है। तो आपके ऊपर यानी किस किस्म की गवर्नेंस हो रही है? ये क्या मामलात है? कौन कंट्रोल में है?
اور اگر کوئی کنٹرول میں نہیں ہے یا کوئی غلط لوگ کنٹرول میں ہیں تو ان کو کنٹرول میں لے کے آؤ. تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا. گرینڈ ڈائلاگ ہوگا, نئے الیکشن ہوں گے, افہام و تفہیم ہوگی, افہام و تفہیم کے بعد نئے الیکشنز ہوں گے, یا کوئی سول وار کی طرف ہم جائیں گے. یہ خدارہ اگر ہماری آواز ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو جاتی ہوگی آپ کے ٹیلی ویژن کے تھرو, پہنچنی چاہیے ان لوگوں کے پاس کہ آپ کس راستے پہ چل رہے ہیں, اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں. ہمیں خیال کرنا چاہیے. ملک ہم سب سے بڑا ہے, بے شک ہماری ذاتوں سے بڑا ہے, ہمارے عہدوں سے بڑا ہے, اور ہمیں اس ملک کو بچانا ہے. خدارہ آزاد کشمیر صرف ایک ٹریلر ہے, جھلک ہے ان معاملات کی جو کہ آپ کے مین ملک کے اندر. یہ ضروری نہیں مودی کروا رہا ہے, یہ ہمارے ہی کیے ہوئے ہیں جو کہ وہاں پہ سامنے آ رہے ہیں. ہماری پالیسیز کلیئر نہیں ہے ہمارا. تو اس لیے ابھی کیا کیا بات کی جائے, اکانومی میں بات کی جائے, فارن پالیسی کے اندر جو ہماری بے وقوفیاں ہیں اس کو دیکھا جائے, ہماری پالیسیاں جو لیگیسی پالیسیز ان کو لے کے چل رہے ہیں اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ملک کو ملک کے طور پہ ڈیل کیجئے, دفاع ملک کا کیجئے, اپنے اندر لڑائیوں سے اپنے آپ کو آزاد کیجئے تاکہ آپ ملک کا دفاع کر سکیں. درست ہو گیا. اب سار صاحب, وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور جب گرینڈ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں, وہ کس اعتماد یا کس بنا پر کر رہے ہیں؟ کیا اپنے سابقہ اور پی ٹی آئی کے موجودہ حلیفوں کے ذریعے معاملات واقعی حل کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی جب بات کرتی ہے وہ کہتی ہے حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں, نہ کوئی اختیار ہے, نہ کوئی ان کی مرضی ہے, بلکہ حکومت کوئی تسلیم نہیں کرتے ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اصل ایشو ہے معیشت کا. درست. حکومت یہ چاہتی ہے کہ معیشت کو ٹھیک کر لے, اور معیشت تبھی ٹھیک ہوگی جب ملک میں سیاسی استحکام ہوگا اور پالیسیز میں تسلسل ہوگا. وہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ عمران خان کے ساتھ کچھ معاملات طے نہیں ہوتے. اچھا, دلچسپی کی بات یہ ہے کہ عمران خان کو بھی پتہ ہے یہ بات کہ یہ معیشت کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ اگر معیشت ٹھیک ہو گئی تو میں اس وقت جو ہائی ہارس پہ بیٹھا ہوں یہ وہ بات نہیں رہے گی. وہ جو مقبولیت کی ہم بات کرتے ہیں نا, مقبولیت کی ہوا کے گھوڑے پہ بیٹھے ہیں, انہیں پتہ ہے پھر یہ نہیں رہے گا. اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ کسی طرح بھی کوئی استحکام آئے یا کوئی تسلسل آئے یا ایسا کوئی امن و امان کی صورتحال اس ملک میں بہتر ہو جس سے مارکیٹ مستحکم ہو کے پازیٹیولی رسپونڈ کرے. تو معیشت تو بہتر وہ ہونے نہیں دے رہے. آئی ایم ایف کو خط لکھنا, آپ کے خیال میں کیا کوئی ایسا شخص کر سکتا ہے جس کے اندر اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر سوچنے کا جذبہ ہو؟ ٹھیک ہے, کرپٹ ہیں, سب مانتا ہوں, اور انیفیشینٹ بھی ہیں, لیکن ایک بات تو کنسنسس سا بن گیا ہے نا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ مکمل کریں گے تو ہمارے لیے آگے بڑھنے کی بہتری ہے, آگے بڑھنے کے چانسز ہیں. آئی ایم ایف کو یہ خط لکھنا کہ آپ اس حکومت کو پیسے نہ دیں جب تک یہ آپ کو یہ کام نہیں کر کے دیتے, یہ کس لیے تھا؟ اس لیے تھا کہ وہ نہ دے اور معیشت خراب ہو. کتنا عرصہ 2 سال وہ کوشش کرتے رہے, کہتے رہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا, پاکستان سری لنکا جیسا بن جائے گا. یہ سب آپ نے سنا. پھر کانگریس مین کے ذریعے جس طرح پاکستان کے خلاف لابی کی گئی امریکہ میں, امریکی سفیر سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. دوسری طرف تو بات یہ ہے کہ عوام کی جو جو بری معاشی حالت ہے اس پہ سیاست ہو رہی ہے دونوں طرف سے. اب دیکھیں اس پہ کون کامیاب ہوتا ہے. ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ کشمیر والی بات پہ شہزاد چودھری صاحب نے بہت دل سے باتیں کی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. اور لیکن لمحہ فکریہ ان کے لیے ہوتا ہے جن کا ضمیر زندہ ہوں. جب ہم پچھلے 70-75 سال سے جس راستے پہ چل رہے ہیں, پاکستان تو بنایا گیا تھا اس لیے کہ ایک مستحکم اسلامی ملک ہوگا جو انڈیا میں رہ جانے والے مسلمانوں کو ایک شیلڈ بھی پرووائڈ کرے گا کہ انڈیا وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکے. اور کشمیر تو ہمارا اٹوٹ انگ تھا, وہ تو ہمارے ساتھ ہی آنا تھا. آپ بتا دیں, آپ ابھی ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پہ سری نگر کی اور مظفر آباد کی. سری نگر تک وہ ٹرین لے کے گئے ہیں, اور یہ پچھلے 10 سال میں کیا مودی نے. اور پچھلے 10 سال میں ہمارے ہاں, میں شہزاد چودھری صاحب سے اب معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ فریق بن گئی ہے. کیا کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ پچھلے 10 سال اس ملک کے ساتھ؟ کیوں یہاں پہ استحکام نہیں آنے دیا گیا؟ یہاں پہ مظفر آباد میں ٹرین کیوں نہیں پہنچی؟ یہ باتیں ہم کرتے رہے ہیں نا, تو ہم پہ غداری کے پرچے ہوئے, ہمیں ملک دشمن کہا گیا, ہمیں سیکیورٹی کا وہ کہا گیا کہ ہم تھریٹ ہیں. تو جو شخص اس ملک میں سچ بولے, آئینہ دکھانے کی کوشش کرے ٹائم پہ, اس کو تو سب مل کے پڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے حلوے کی دیگ پر ہاتھ ڈالتا ہے.
تو یہ اصل ایشو ہے، اپنی اپنی حلوے کی دیگ ہے، باقی سب نام ہیں لوگوں کے اور ان کے مفادات کے. تو یہ مجھے تو بڑی مایوسی ہے اس بات پہ، یہ کشمیر والی جو بات کی ہے ٹھیک ہے، بالکل صحیح درست بات کی ہے. درست. کیوں اس پہ، لیکن آپ سوچیں نا کہ 10 سال انہوں نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا، ان کے پچھلے 20 سال دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا جی. منموہن سنگھ اور مودی 2 وزیر اعظم آئے ہیں اور ہمارے ہاں دیکھ لیں، بس اسی میں جواب ہے ہر بات. اسی میں جواب ہے. زیغم صاحب، حالات کا جبر اور ضمیر کی تلاش، یہ گفتگو تو ہو گئی، مگر پھر دوبارہ گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف آؤں گی. رانا ثنا کہتے ہیں پارٹی قیادت پر مذاکرات کی بات کر رہا ہوں. بلاول بھٹو بھی آگے بڑھ کے کہتے ہیں آئے مذاکرات کریں. کیا مارشاء اللہ کے خلاف لڑنے والی دونوں سیاسی جماعتوں کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر معاملات سیاسی طور پر حل نہ ہوئے تو پی ٹی آئی کو تو جو نقصان ہوگا، مگر مستقبل میں یہ دونوں سیاسی جماعتیں بھی کٹہرے میں کھڑی ہوں گی اور یہ بھی جواب دہ ہوں گی؟ کٹہرے میں تو عوام کھڑے ہیں نا، 75 سال سے کھڑے ہیں، اور حالات کا جو جبر ہے وہ تو عوام سہ رہے ہیں نا، ان سب لوگوں کی پالیسیوں کی وجہ سے. ابصار صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، ہماری جو اشرافیہ ہے ایک بات پہ متفق ہے، وہ ہے مفادات کی دیگ. جہاں پہ مشترکہ مفادات ہیں وہاں پہ جتنی حکومتیں بدلیں، جتنے جھگڑے ہوں، وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. اس کے علاوہ سب چیزوں میں جو جوتوں میں دال ہے وہ بٹ رہی ہے، 75 سال سے بٹ رہی ہے. جہاں تک ملک کو چلانے کا معاملہ ہے، عوام کے مفادات کا معاملہ ہے، اس میں کوئی ایکا نہیں ہے. یہ جو ہماری جماعتیں ہیں جن کا آپ نے کہا، دیکھیے 2006 میں تو انہوں نے کچھ رولز آف دا گیم بنائے تھے نا، چارٹر آف ڈیموکریسی پہ اگریمنٹ کیا تھا، کچھ تو سٹیبلٹی یہ لوگ لائے تھے نا. اور اس طرف میرا خیال ہے چودھری صاحب نے بڑا ٹھیک اشارہ کیا کہ جب ان دونوں پر حالات کا جبر آیا تھا تو ان کو عقل آئی تھی اور وہ مل کر بیٹھے تھے، اور 15 سال کے لڑائی جھگڑے کے بعد انہیں یہ احساس ہوا تھا کہ اب آگے چلنا ہے تو ڈائیلاگ کرنا ہے اور اگریمنٹ کرنا ہے. لیکن پھر اس کو پلٹ دیا عمران خان صاحب نے اور اسٹیبلشمنٹ نے. عمران خان نے کہا یہ سب مکا ہے، اور 2014 کے بعد جتنا اگریمنٹ تھا وہ ختم ہو گیا. اینڈ دا ریسٹ از ہسٹری. اس وقت تو ہم جس طریقے کا زہر ہمارے سسٹم میں آ گیا ہے، ہمارے سیاسی سسٹم میں آ گیا ہے، اس کا تو راستہ ہی نظر نہیں آ رہا کہ یہاں سے اب نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے. سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. بہت اچھا کیا گورنمنٹ نے، جیسی بھی گورنمنٹ ہے اس کی ساکھ پہ جتنے بھی سوالات ہیں، فارم 47 کے حوالے سے ہم بھی بات کرتے ہیں، لیکن یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپوزیشن کو ریچ آؤٹ کریں. یہ وہ کام ہے جو عمران خان صاحب کو بھی کرنا چاہیے تھا. کہ ٹھیک ہے وہ کہتے تھے چور ہیں تو چوروں سے نمٹنا تو عدالت کا کام تھا، پارلیمنٹ میں تو ڈائیلاگ ہونا چاہیے تھا، سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو انہیں انگیج کرنا چاہیے تھا، لیڈر آف دا اپوزیشن کو تو لیڈر آف دا اپوزیشن ماننا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اور افسوس کی بات ہے کہ حالات کے جبر سے بھی اس وقت بھی پی ٹی آئی یہ نہیں سیکھ رہی کہ جو سیاست کا میدان ہے اس میں پہلی ریکنسیلیشن ہوگی. اگر وہ ان کو چور کہہ رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں فارم 47 والے ہیں، تو فارم 47 دلوایا کس نے ہے؟ جس نے فارم 47 دلوایا ہے اس سے تو آپ بات کرنے کے لیے بے چین ہیں، لیکن جس کو فارم 47 ملا ہے اس سے آپ باتیں نہیں کرنا چاہتے. تو یہ کس طرح کی سوچ ہے؟ جب تک سیاسی ڈومین میں آپس میں آپ کی باتیں طے نہیں ہوں گی تو پھر جو آپ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے، حکومتی معاملات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، وہ کیسے ہو سکتی ہے جب تک کہ سیاستدان آپس میں نہ بیٹھیں اور طے کریں. اس وقت جس طرح کی ریجڈ پوزیشنز آ گئی ہیں، جس طرح کی سخت پوزیشن آ گئی ہیں، کہ جس طرح کا بیانیہ پی ٹی آئی نے لے لیا ہے، اس کے پیچھے یہ بات ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک طرف شدید دباؤ ہو اور اس دباؤ کو ڈال کر پھر مذاکرات کا راستہ کھولا جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دباؤ ڈالتے ڈالتے یہاں تک آپ پہنچے ہیں، کیونکہ دباؤ ڈالنے میں بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہیں جا کے رکنا ہے. کتنا دباؤ جو ہے وہ دوسری پارٹی کے ساتھ ڈائیلاگ کا راستہ کھولے گا، اور کہاں پہ دباؤ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دوسری پارٹی دروازہ بند کر لے گی. میرا خیال ہے یہ دباؤ ڈالتے ڈالتے وہاں پر آئے ہیں جہاں پہ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ نے دروازے بند کر لیے ہیں، درست. اور انہوں نے بڑی سخت لائن لے لی ہے. خاص طور پہ 9 مئی کے معاملے پر جو بیانیہ ہے پی ٹی آئی کا، جس زور شور سے شد و بج سے پچھلے چند مہینوں میں انہوں نے چلایا ہے اور فوج پر الزام لگایا ہے کہ تم نے خود اپنے اوپر حملہ کیا تھا. ٹھیک ہو. اب ان پوزیشنز میں کہاں سے کوئی ریکنسیلیشن کے گنجائش نکلے؟
میرے خیال میں تو نکالنی چاہیے. سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کو بھی پیچھے ہٹنا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ بالآخر ملک میں تمام جو فریقین ہیں, تمام جو پارٹیز ہیں, تمام سٹیک ہولڈرز ہیں, انہوں نے آپس میں مل کر چلنا ہے. درست ہو گیا, ٹھیک ہو گیا جی. لیکن میں ایک بات آخری بات یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں جتنا جھگڑا ہے, جو کچھ ہے, ریفارم نہ کرنے کا بہانہ نہیں ہونا چاہیے. جس کے پاس طاقت ہے, جس کے پاس حکومت ہے, اسے اپنے رسک پر, اپنی پاپولیرٹی کے رسک پر ملک کو آگے لے جانا چاہیے. یہ ان کی ذمہ داری. ٹھیک ہے جی, مکالمہ ہی کو اپنے اپنے زوم سے باہر آنا ہوگا اور تاخیر نہ ہو جائے اس میں کہ آپ اس طرح کی جگہ پہنچ جائیں کہ پھر بدلنے کو بھی کچھ نہ بچے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور اہم معاملہ, پاکستان کی جو ہائر سٹڈیز ہیں وہاں پر حالات کیا ہیں اور توجہ کتنی ہے, اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. تعلیم پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. بانی پاکستان قائد اعظم کا یہ جملہ ہماری نصابی کتب کے سرورق پر تو درج ہے, مگر عملی طور پر تعلیمی میدان میں پاکستان دنیا کا پسماندہ ترین ملک ہے. ملک میں 2.5 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہے, جو دنیا میں سب سے بڑا نمبر ہے. حال ہی میں حکومت نے ملک میں ایجوکیشن ایمرجنسی بھی نافذ کی ہے. اسکول ایجوکیشن کے علاوہ ہائر ایجوکیشن میں بھی ہمارا تعلیمی نظام دنیا کے مقابلے میں بہت پیچھے ہے. ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی حالیہ درجہ بندی کے مطابق دنیا کی 400 بہترین جامعات میں کوئی پاکستانی یونیورسٹی نہیں. صرف ایشیا کی بات کی جائے تو ایشیا کی 100 بہترین یونیورسٹیز میں بھی کوئی پاکستانی یونیورسٹی نہیں. قائد اعظم یونیورسٹی جو ایشیا میں پہلے 98ویں نمبر پہ تھی, اب نئی درجہ بندی کے مطابق 121ویں نمبر پر پہنچ چکی ہے. اس رینکنگ میں چائنا, جاپان, انڈیا, سنگاپور, ہانگ کانگ, تائیوان, سعودی عرب, ملائیشیا, UAE, ایران سمیت کئی دیگر ممالک پاکستان سے بہت اوپر ہیں. ایجوکیشن ایکسپرٹس کے مطابق موجودہ دور میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی کے بغیر دنیا کا کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. پاکستان ریسرچ جیسے اہم تعلیمی میدان میں بھی متنازع ممالک میں شمار ہوتا ہے. انٹرنیشنل ڈائریکٹری آف اوپن سائنس جرنلز کے مطابق دنیا بھر میں جعلی سائنس ریسرچ پیپرز کی اشاعت میں پاکستانی محققین کا دوسرا نمبر ہے. 2023 میں دنیا بھر میں 9 ملین سے زائد سائنسی مقالہ جات شائع ہوئے, جس میں سے 10,000 سے زائد ریسرچ پیپرز جعلی ہونے کے باعث خارج کیے گئے. جعلی ثابت ہونے پہ سعودی عرب کے بعد پاکستان کے ریسرچ پیپر سب سے زیادہ ریجیکٹ ہوئے ہیں. دنیا بھر میں ہائر ایجوکیشن کا تعلق صنعت سے قائم ہے. یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونے والے طالب علم اپنی سروسز سے ملکی صنعت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. آئی ٹی, اکاؤنٹنسی, میڈیکل جیسی سروسز دنیا کو فراہم کر کے طالب علم اربوں ڈالر ملکی صنعت کے لیے جنریٹ کرتے ہیں, مگر ہم اس میدان میں بھی زوال کے عروج پر ہیں. ایسے میں اہم سوال یہی ہے کہ جب دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا انقلاب آ چکا تو کیا ہم ہائر ایجوکیشن میں بہتری کے بغیر ملکی صنعت کو ترقی کی راہ پر لا پائیں گے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا ہم تعلیمی میدان میں حال اور مستقبل کی ضرورت کے حساب سے تیاری کر رہے ہیں؟ اسی کا جواب پینل سے جانیں گے, سوال سامنے رکھیں گے. دنیا کی 400 بہترین جامعات میں کوئی پاکستانی یونیورسٹی نہیں. آئے روز علمی اور تحقیقی انقلابات. پاکستان میں سائنسی ایجادات تو دور کی بات, ریسرچ پیپرز بھی جعلی کیوں؟ زیغم صاحب, مسئلہ کہاں ہے؟ عائشہ, میں ایک بار یونیورسٹی آف لنڈن کے ایک سیمینار میں بیٹھا تھا جس میں ایشیا میں سال بھر جو سوشل سائنس میں ریسرچ ہوئی تھی اس کا جائزہ لیا جا رہا تھا. ایک ملک, دوسرا ملک, تیسرے ملک کی بات ہوئی, پھر پاکستان کی بات آئی تو جو ہوسٹ تھا اس نے کہا اینڈ پاکستان از اے ڈیزرٹ, کہ پاکستان جو ہے وہ علم کا صحرا ہے. اور اس نے کہا کوئی ایسی چیز نہیں ہے پاکستان سے اس سال جس پر ہم بات کر سکیں. یہ ہے پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا, ریسرچ کا معیار. اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیونکہ ان یونیورسٹیوں سے نکلنے والے ہی ملک چلاتے ہیں, وہی سیاستدان بنتے ہیں, وہی بیوروکریٹ کرتے ہوتے ہیں. ریسرچ کی عقل نہیں ہوتی تو پھر ہوتا کیا ہے؟ آپ دیکھیے 5 سال پہلے جب بجلی گھر لگائے گئے تو اتنی عقل نہیں تھی, اتنی ریسرچ نہیں کر سکتے تھے کہ چند سال بعد, 20 سال بعد نہیں, 2 سال 3 سال بعد بجلی کی ضرورت کتنی ہوگی. جس ماڈل پہ بجلی گھر لگائے جا رہے ہیں کیا وہ سسٹینیبل ہیں؟ کیا یہ ملک اس کو افورڈ کر سکے گا؟ اور آج کیا نتیجہ نکلا؟ 2 کھرب روپے کے بجلی گھروں کے کرائے دینے ہیں جو بجلی استعمال نہیں کی. 2 کھرب سے یہ ملک کیا کچھ کر سکتا تھا؟
ابھی جس بحران سے گزر رہے ہیں آپ اس کا اندازہ لگائیے, اس میں ریسرچ کا عالم لگائیے. زرعی ملک ہے, زرعی ملک کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں گندم کتنی اگتی ہے, سال میں کتنی گندم اگی ہے, کتنی رکھی ہوئی ہے اور کتنی چاہیے. کروڑوں لوگوں کو, 8 کروڑ لوگوں کو جس میں کسان اور ان کی فیملیز شامل ہے, ان کو برباد کر کے رکھ دیا. اب 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو جو ملک چلا رہے ہیں ان کو ٹکے کی بھی ریسرچ نہیں آتی, یا ان کو ٹکے کی بھی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ریسرچ سے ان کے مفادات پہ زک پڑتی ہے. جو انہوں نے کھانچے لگانے ہیں وہ نہیں لگا سکتے اگر ریسرچ کی طرف جائیں گے تو. یہ ہے ہمارے حالات. دیکھیے ریسرچ سے آج کی دنیا میں, آپ نے تو بابائے قوم کا جو بتایا, اس دور میں تو ریسرچ اور تعلیم کی اتنی اہمیت بھی نہیں تھی. آج تو دنیا چلتی ریسرچ پر ہے, چلتی تعلیم پر ہے, کماتے ہی تعلیم پر. اکانومی جو ہے وہ نالج اکانومی ہے. یونیورسٹیوں سے سٹارٹ اپس بنتے ہیں, بڑی بڑی کمپنیاں یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس نے بنائی ہیں جنہوں نے ملکوں کو کھڑا کر دیا ہے. بھارت کی یونیورسٹیوں سے نکلے ہوئے ہیں نا جو سینکڑوں ارب روپے آئی ٹی سے کما رہے ہیں, وہاں سے پیٹنٹس آتے ہیں, وہاں سے کمرشلائزیشن ہوتی ہے. درست ہو گیا. لیکن ہماری یونیورسٹیاں, ان کے کیا حالات ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں. یونیورسٹی کے اساتذہ فون کر کے کہتے ہیں کہ یار 4 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی, 6 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی, بڑھنے کی بجائے تنخواہ کم ہو گئی ہے. یار کوئی ہماری بھی کبھی بات کر دیا کرو. تو جو پڑھانے والوں کی یہ حالت ہے, وہاں پڑھنے والوں کی کیا حالت ہوگی. ٹھیک ہو گیا. جہاں تنخواہیں نہیں ہیں وہاں ریسرچ کیا ہوگی. تو وہاں ماڈل بھی یہ بنا ہے کہ بس بتاؤ, گنتی بتاؤ کتنے پیپر لکھے ہیں, کوالٹی کی بات مت کرو. تو جو بنیادی پاکستان کی جڑوں میں جو مسئلے ہیں یہ اس کے سمپٹمز ہیں. درست ہے. اصل مسئلہ کہیں اور ہے. حسن نثار صاحب, کہاں اصل مسئلہ ہے, کہیں ہم اصل بھی ہیں. دیکھو آپ کے پورے سوال میں ایک لفظ کافی تھا, جعلی. اس ملک میں کوئی شے مجھے اصلی بتا دو. ایک 3 ٹیلنٹڈ کریٹو پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہیں. زیغم صاحب نے حوالہ دیا اس کا صحرا کا. میں نے دنیا کے سارے صحرا تھورلی دیکھے ہیں. یہ صحرا بھی نہیں, اٹ از این انسلٹ ٹو اے ڈیزرٹ. اس نے محاورتاً بول دیا ہوگا جتنے ونڈرز ڈیزرٹ میں ہوتے ہیں. یہ صحرا بھی نہیں ہے, یہ کیچڑ بھی نہیں ہے. جعلی. اصلی کیا ہے؟ آپ کے رویے جعلی, سیاست جعلی, منصوبے جعلی, کردار جعلی, ترجیحات جعلی, آپ کے پادری جعلی, آپ کی تعلیمات جعلی. آپ کا اصلی کوئی ایک چیز ہے تو بتاؤ. آپ کی خوراک جعلی, آپ کی دعائیں جعلی. خدا کا خوف کرو. پلسیے یہاں بیچتے ہیں نارکوٹکس کے بندے نارکوٹکس بیچتے ہیں. اچھا وہ بات سنو, خود کو کہتے اسلامی, جعل سازی دیکھو. چند ظواہر کے علاوہ کوئی اسلامی شے ہے مجھے بتا دو. خود کو کہتے جمہوریہ, میں نے کبھی جمہوریت کی جین نہیں دیکھی. صحیح. لوور مڈل کلاس کا بچہ ہر جگہ جج, جرنیل, جو چاہے بن جائے. پولیٹیشین نہیں بنتا, ٹاپ پہ نہیں جاتا, کعبہ نہیں ہوتا. اچھا خود کو جمہوریہ کہتے ہیں, وہ میں نے نہیں دیکھی. پاکیزگی, اسلامی جمہوریہ پاکستان, نام ہی دیکھو. پاکیزگی نہ رویوں میں نہ رستوں میں. اچھا یاد رکھنا میری بات, یہ اب سے نہیں, میرا 35 سال پرانا سبجیکٹ ہے. جس ملک میں علم کو دینی اور دنیاوی میں تقسیم کیا جاتا ہو وہاں لعنت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. وہاں کیسی سائنس. وہاں 1 منٹ سن لو, منافق کتنا بھی نہیں جانتے کہ جس کا دین ہے, یہ دنیا, یہ دنیایں, کہکشائیں, یہ گیلیکسیز, یہ بھی اسی کی ہیں جس کا دین ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جو خالق کی مخلوق بہترین وہ ہوتی ہے جو اس پہ غور و فکر کرتی ہے. یہ قرآن کا میسج ہے. بالکل درست. چلیں, میرا تو یہ ویسے ہی سور پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے جی, بریک لیتے ہیں. بریک سے آزاد صاحب اور ابصار صاحب کیا رائے رکھتے ہیں, ترقی آخر بنا تعلیم کے کیسے ممکن ہے, اور پھر راستہ ہے کوئی, اس بریک کے بعد.
پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. شہزاد صاحب, ہائر ایجوکیشن سے دنیا بھر کی صنعت منسلک ہوگی, اوپر بھی بات ہوئی, پھر ٹیکنیکل فیلڈ سب کی سب ہیں, انڈیا اربوں ڈالر کے سافٹ ویئرز بیچ رہے ہیں. بنا ہائر ایجوکیشن کے ترقی ممکن ہے؟ ہم دنیا کی معیشت کے ساتھ جڑ پائیں گے؟ بالکل بھی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اور وہ اس کا حال ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر. تعلیم کا ہر چیز کا جو حال ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. بدقسمتی سے تعلیم سب سے پہلا اس کا ہدف تھا اور اس کا شکار ہوا. آپ کے سوال میں دو حصے ہیں. گریڈنگ کا ہے کہ گریڈنگ کے اندر ہمارے کالجز یونیورسٹیز اوپر نہیں آتے, اور گریڈنگ تو ابھی ریسنٹلی سٹارٹ ہوئی, شاید پچھلے 25-30 سال کے اندر. تو اس لیے یہ سوال بنتا ہے کہ کیوں اس میں شامل نہیں ہے. اور دوسرا آپ کا حصہ ہے چربا سازی یا چربا کرنا یا نقل کرنا, اور اس کے اوپر پلیجرزم جسے کہا جاتا ہے, اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی چیک بیلنس نہیں ہے, تحقیق نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ. دیکھیے 60 کی دہائی میں ایسا نہیں تھا. 60s کے اندر پاکستان کے جو ادارے تھے, تعلیم ادارے تھے, انہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام جیسا شخص پیدا کیا, اور ایسے ایسے لوگ پیدا کیے جو کہ اس کی بنیاد بنے اس پاکستان کی جس کا کہ 60 اور 70 کی دہائی میں جس کا کہ ہم نے ایک عکس دیکھا. 60s کے اندر جو تعلیم تھی اس کے اندر اساتذہ کا معاملہ اور ایسا تھا کہ ان کے اوپر کہانیاں لکھی گئی اساتذہ کے اوپر. گورنمنٹ کالج لاہور کی تاریخ ایسی تابناک اور ایسی زبردست ہے کہ اس کو آپ پڑھیں, اور سب کے سامنے ہے, جو لوگ وہاں جائے پڑھ چکے ہیں ان کو اس کا اندازہ ہے, ان کو پتہ ہے. اور وہی گورنمنٹ کالج لاہور تھا جس نے, کہ آپ پنجاب یونیورسٹی کو دیکھ لیجئے کس قسم کی اس کی تاریخ ہے. لیکن یہ سب کیا ہوا, یہ کدھر چلے گئے؟ یہ اس وقت وہاں چلے گئے جب آپ نے تعلیم کو کمرشلائز کر دیا. کب کیا؟ 70s کے اندر ہی کمرشلائز کر دیا, اور ایسے ایسے استاد بلا لی اور ایسے ایسے ادارے کھول. آج کل ہر گلی میں کالج ہے, ہر گلی میں ایک یونیورسٹی. اب مجھے بتائیے, یہ جو پچھلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے 35 چارٹر دیے, 35 یونیورسٹیوں کے چارٹرز دیے, یہ اب یونیورسٹیاں کس کس گلی میں کھلیں گی اور کون کون استاد ہوں گے وہاں پر؟ جب آپ کے ہاں علم, تحقیق, فکر اور سوچ ان کے اوپر پابندی لگ جائے یا ان کے بارے میں ذکر نہ ہو. کلاس روم کے اندر ضروری نہیں ہوتا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں ہی بات ہو. معاشروں کو فکر کی بنیاد پہ اٹھایا جاتا ہے. جن کلاس رومز کے اندر, جن ڈسکشنز کے اندر ضروری نہیں کہ جو کتاب میں لکھا ہے وہ سبق سیکھ کے آگے اور آپ نے پڑھا دیا. استاد بات کیا کرتا ہے, اسی مضمون کے بارے میں کہاں کہاں سے حوالے لے کے آتا ہے. کتنے تعلیم یافتہ استاد ہیں آپ کے؟ تو استادوں کا نہ ہونا, استادوں کی تباہی جو تھی اور جس قسم سے کمرشلائز کیا گیا, وہ لوگ وہ گفتگو ہی نہیں کرتے اپنے بچوں کے ساتھ. کیسے تھا پاکستان پروگریسو 70s کے اندر؟ ان جامعات کی وجہ سے تھا جہاں پر اس طرح کے استاد اس قسم کی گفتگو کرتے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ. ایک پروگریسو پاکستان کی شکل نظر آتی تھی, ایک تعلیم یافتہ پاکستان کی شکل نظر آتی تھی. آج آپ آئی ٹی کے اوپر 100 ارب یا 20 ارب یا 40 ارب کا ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ خاک کریں گے. آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے, صحیح, آپ کا تو آئی ٹی سسٹم ہی بیٹھا ہوا ہے, آپ کے پاس تو بچے ہی نہیں ہیں جو کہ اس قسم کی تعلیم لے کے آئے ہیں. کہتے ہیں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں لے کے جائیں گے. کہاں سے لے کے جاؤ گے؟ پچھلے 30 سال میں کون سی پود تیار رکھی ہے؟ ٹھیک ہو گیا, ویل پوائنٹ. تو کرنے کی بہت ہے, لیکن بہرحال یہ کہ آپ نے عکس دیا, کوئی سبق سیکھ جائے تو بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. اب سر کوالٹی ایجوکیشن, کوالٹی ٹیچر سب بات ہو رہی ہے, بجٹ کی بھی بات ہوئی, کم بجٹ ہے, 65 ارب ہے, ہائر ایجوکیشن کا توجہ کم ہے, لیکن یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہونا یا کوالٹی ٹیچر اور ایجوکیشن ہونا صرف بجٹ سے ہی جڑا ہوا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہ ساری جو باتیں آپ کر رہی ہیں. بجٹ نہیں ہے, ٹیچر سٹینڈ نہیں ہے, اسکول کی بلڈنگ نہیں ہے, پتہ نہیں کیا یونیورسٹیز کا. دیکھیں دنیا نے جو ہمارے ارد گرد دنیا ہے نا, باقی دنیا تو بہت پہلے سے ترقی کر گئی, ہماری ارد گرد جو دنیا نے صرف پچھلے 40-45 سال میں ترقی کی ہے. اور پچھلے 40-45 سال ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے امریکہ کے بوٹ پالش کیے ہیں. 45 سال سے ہم نے افغانستان کی جنگ لڑی ہے امریکہ کے کہنے پہ, دونوں. اس دوران یہاں پہ تقریباً جو مختلف ایسٹیمیٹس ہیں, کیونکہ رجسٹرڈ ہی نہیں, 40,000 تک مدرسے بن گئے. یونیورسٹیز کتنی بنی ہیں؟ آج بھی یونیورسٹیز کی تعداد پاکستان میں 200 کے قریب ہے. وہ مدرسہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں بنائے گئے؟ کیا اس وقت فوکس تھا پاکستان میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تعلیم پہ پچھلے 45 سال میں؟ بتا دیں آپ اگر تھا تو. پاکستان میں تو سمجھتا ہوں جو موجودہ پاکستان ہے یہ تو 1973 کے بعد کا پاکستان ہے. اس سے پہلے تو ایک پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا, وہ ہم نے توڑ دیا. پھر آئین نہیں تھا, 73 میں آئین بنا, 73 سے لے کے اب تک دیکھ لیں آپ 55 سال ہوئے ہیں, اس میں 45 سال ہم نے افغانستان کی جنگ کی ہے. تو کیا بننا ہے یہاں پہ؟ یہی بننا ہے جو او لیول اے لیول میں اشرافیہ کے بچے پڑھتے ہیں, وہ او لیول سے ہی اور اے لیول سے ہی ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں, ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ انہوں نے باہر کس ملک کی کس یونیورسٹی میں پڑھنے جانا ہے.
وہ پڑھ کے یا وہیں سیٹل ہو جاتے ہیں یا واپس آتے ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ ان کو لگا دیا جاتا ہے. دیٹس اٹ. یہاں رہ کے یہاں کی یونیورسٹی, یہاں کے بچوں کی کس کو فکر ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بچے پیدا کرو, آدھے مدرسوں میں بھیج دو, آدھے سڑکوں پہ بھیج دو, کوئی سرکاری اسکول میں چلا گیا تو چلا گیا. سرکاری اسکولوں کا جو حال ہے وہ آپ کو پتہ ہے. تو یہ جب دیکھیں ہمارے اندر نیت ٹھیک نہیں ہے. ہم نے جو کام کرنا تھا وہ کر لیا. ہمارا مقابلہ ابھی یہ میرے بڑے سینئر لوگ دوسرے ملکوں سے کر رہے تھے, میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے ہمارا مقابلہ تو افغانستان سے ہے. ہمارا مقابلہ دنیا میں کسی سے نہیں ہے, ایران سے نہیں ہے, انڈیا سے نہیں ہے, چائنا سے نہیں ہے, افریقن کنٹری سے نہیں ہے. ہمارا مقابلہ افغانستان سے ہے. ریس ٹو دا باٹم ہے ہماری اور افغانستان کی. دیکھیں کون نیچے جاتا ہے. ہماری آبادی زیادہ ہے, ان کی آبادی کم ہے, اتنا فرق ہے صرف. درست ہو گیا جی. گفتگو کنکلوڈ کریں گے کہ پاکستان تعلیم اور جامعات میں یہاں کیوں ہے, کیونکہ ہماری ترجیح ہی ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.